Assalamu alaikum readers. Here is the novel Fakir Ishq, Season 2 of Frog Ishq. Let's start the 7th episode. Hope so you like it. रात के 9 बज रहे थे और इशाल किताबें बेड पर फैलाई बैठी थी, पर लाशऊरी तौर पर वो किसी की कॉल या मैसेज की मुंतज़िर थी। रेहान के इतने इसरार पर वो उसकी जस्ट फ्रेंड बनने को राज़ी हो चुकी थी, पर अब वो रेहान चौधरी के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर महसूस करने लगी थी। इशाल ने मोबाइल उठाया और रेहान के नंबर को घूर कर मोबाइल साइड पर रख दिया, पर अब भी उसका दिल सुकून में ना था। तंग आकर उसने कॉल की, पर अगले ही लम्हे वो कॉल काट चुकी थी। इस वक्त वो अजीब इज़्तिराबी कैफियत में थी। तकरीबन कुछ मिनट के बाद ही उसका फ़ोन रिंग होने लग गया। इशाल मोबाइल पर नज़रें जुमाए अपने लब कुचलने लगी। बिला आखिर उसने कॉल यस करके फ़ोन कान से लगाया, पर बोली कुछ नहीं। न चाहते हुए भी इशाल रेहान चौधरी की आदी होती जा रही थी। मुझे मिस कर रही थी। मुकाबिल की भारी खूबसूरत आवाज़ पर उसने ज़ोर से अपना गुलाबी लब दांतों से चुबाया। मान लो इशाल, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। रेहान चौधरी की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों से टकराई। देखते ही देखते इशाल के चेहरे पर हया की सुर्खी छाने लगी। यार अब कुछ तो बोलो, रेहान शौक लहजे में बोला। क्या बोलूँ? इशाल इंतहाई मध्यम आवाज़ में बोली। मैं तो चाहता हूँ 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दो। मुझे पढ़ना है, मेरा सुबह टेस्ट है। रेहान के सोशे पर वो गड़बड़ा कर बोलती कॉल काट गई। उसके यूं कॉल काटने पर इस्लामाबाद आबादी से दूर सुनसान इलाके में बने फार्म हाउस में बैठा वो शख्स पुरइसरारी से मुस्कुराया। उधर इशाल अपने रूम में बैठी अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा गई। 90% टीन एजर्स लड़कियों की तरह वो भी वही गलती कर चुकी थी, किसी अनजान शख्स पर यकीन करने की गलती, उसे अपने दिल में जगह देने की गलती। उससे सरजर्द हो चुकी थी। अब देखना ये था कि उसकी ये गलती उसे कैसी मौत मारती है। हारिस बात सुने। हारिस जो बड़ी उजलत से एक अहम केस के लिए कोर्ट जाने के लिए निकल रहा था, अपने पीछे से आती एक मीठी सी आवाज़ पर उसके अनाबी लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। ज़हे नसीब, हमारी हानी जान ने हमें पुकारा। हारिस उसकी जानिब चेहरा किए गहरी निगाहों से हानिया को देखते बोला तो वह सटपटा कर रह गई। हारिस खान की ग्रे आंखों की गुस्ताखियाँ हानिया की जान अब भी हलकान कर देती थीं। ऊपर से उसके जो मायनी जुमले हानि जान की जान ही निकाल देते थे। देखें, हारिस के अपने करीब कदम बढ़ाने पर वो बुखलाकर बोली, दिखाएं। हारिस उसके करीब पहुंचा और उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे अपने करीब तर कर गया। मैंने ज़रूरी बात करनी है। हानिया उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके बोली। बंदा हुमतन गोश है, हारिस कहते साथ उसकी शहरक पर झुका। हानिया ने अपनी आंखें मींची। अरसा गुजर गया था, पर हारिस खान की शिद्दतें अब भी वैसी ही थीं। उसकी पनाहों में मोमबत्ती पिघल जाया करती थी। उसके इतने जुनून के आगे उसकी कोई मज़ाहमत भी काम ना आती थी। वो बददिमाग खान उसकी मज़ाहमत को किसी खातर में ही नहीं लाता था। हानि जान बोलो ना, या फिर चाहती हो आज घर रहकर तुम्हारी ही बातें सुनूं? हारिस नरमी से उसके कान की लू छूता खुमार आलूल लहजे में गोया हुआ। आप ऐसे करेंगे तो मैं बात भूल जाऊंगी। हानिया रूहानसी होकर बोली। हारिस का कहकहावे साकता था। हानि जान तुम अब भी वैसी ही हो। हारिस ने उसकी पेशानी पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा और वो उसे अपने बाहों के घेरे में लिए आगे बढ़ गया। अच्छा बताओ क्या हुआ है? मेरी हानि जान इतनी परेशान क्यों है? वो हानिया के बाल संवारता गोया हुआ। हारिस हाजिम घर में नहीं है। हानिया ने परेशानी की वजह बताई। हारिस ने ना समझी से उसकी जानिब देखा, जैसे कहना चाह रहा हो इसमें परेशानी की क्या बात है। वो रात को भी घर नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मुझे लगा अरियान, अजलान या शाजिल के साथ ना हो, पर वह उनके साथ भी नहीं है। हानिया की आंखें नमकीन पानी से भर गईं। इस गधे की खबर तो मैं लेता हूँ। हानिया की हैज़ल आइज़ में आंसू देखकर हारिस दांत कुचकुचा कर रह गया। आखिर हानिया के लाडले बेटे को उसके सामने गालियाँ भी तो नहीं दे सकता था, सो दांत कुचकुचाने पर ही इक्तफा किया। अभी वो कुछ कहता जब एंट्रेंस से हाजिम अंदर आता दिखाई दिया। हारिस और हानिया की नज़रें बेसाख्ता दरवाजे पर उठीं और दोनों ही परेशानी से उसे देखने लगे। हाजिम, हानिया के मुंह से सरगोशी नुमा आवाज़ निकली। उसने उलझकर हारिस को देखा। शिकन ज़दा लिबास, बिखरे बाल, सुर्ख अंगारा आंखें रज्जगे की चुगली खा रही थीं। हारिस ने कुछ हैरत से अपने सबूत की ये दगरगुं सी हालत देखी। वो फ़िलहाल कोई भी नतीजा अखज़ करने से कासिर था। हाजिम की चाल में शिकस्त वाज़िया थी
اور یہی چیز حارث خان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ حازم خان تھا، کسی چیز سے ہار نہ ماننے والا، پھر اس کا یہ حلیہ ایسی حالت کیوں کر تھی؟ حازم کہاں سے آ رہے ہو؟ ساری رات کہاں تھے؟ حارث کی تیز آواز پر حازم نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ بابا جان، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حازم اس قدر ڈسٹرب تھا کہ وہ سلام تک نہ کر سکا۔ کیا آپ فری ہیں؟ حازم دھیمی آواز میں بولا۔ آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حارث ہانیہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا، اسے چپ کرواتا حازم سے گویا ہوا اور لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ، جس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، حارث کے منع کرنے پر خاموشی سے اس کے پیچھے ہی لاؤنج کی جانب بڑھ گئی۔ بولو حازم، کیا بات ہے؟ حارث حازم کو کسی گہری سوچ میں کھوئے دیکھ کر بولا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، حازم بغیر کسی لگی لپٹی کے بولا۔ حارث نے تعجب سے حازم کی جانب دیکھا۔ کس سے؟ حارث نے بغور اپنے بیٹے کو دیکھتے دریافت کیا۔ رائمہ سے۔ حازم نے بالآخر دل کی بات کہہ ڈالی۔ حازم، یہ کیا کہہ؟ ہانیہ حیرانی پریشانی سے بولی۔ ہانیہ۔ حارث نے اس کا نام لے کر اسے بولنے سے روکا۔ رائمہ سے؟ حارث نے تصدیق چاہی۔ جی۔ حازم مدھم آواز میں بولا۔ تم جانتے ہو وہ تم سے 5 سال بڑی ہے۔ حارث اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ فرض کرو ہمیں کوئی اعتراض نہ بھی ہو تو کیا بازل مان جائے گا اور پھر خود رائمہ تم سے شادی کرے گی؟ حارث نے سنجیدہ نگاہوں سے حازم سے استفسار کیا۔ بابا جان، آپ منائیے گا نا بازل ماموں کو؟ میں رائمہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، میں انہیں پسند کرتا ہوں، حازم التجائیہ لہجے میں بولا۔ حارث نے آئیبرو اٹھا کر اپنے ثبوت کو دیکھا، جو آج تک ضد سے دھونس سے ہر بات کی فرمائش کرتا آیا تھا، پر آج اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ یہ رائمہ سے شادی کا خیال تمہیں کہاں سے آ گیا؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ حارث سرد آواز میں گویا ہوا۔ اگلے ہی لمحے حازم کی حرکت پر ہانیہ اور حارث دونوں ششدر کھڑے رہ گئے۔ حازم یکدم حارث کے قریب جاتا اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ میں رائمہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حازم، کیا ہو گیا ہے؟ ہانیہ بھی حازم کے قریب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولی۔ حازم کی حالت ایسے تھی گویا اگر رائمہ اس سے نہ ملی تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ ماما، وہ کہتی ہیں میں گھٹیا ہوں، وہ کہتی ہیں مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ انہوں نے کہا شادی میں تم سے کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ حازم بے رب جملے ادا کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ ہانیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حارث کو لگا وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ پر میں تو ان سے محبت کرتا ہوں نا بابا جان۔ حازم نے حارث کی جانب دیکھا۔ حازم خان ڈر گیا ہے رائمہ کی بے رخی سے، ان کے دور چلے جانے سے حازم ڈر رہا ہے۔ حازم، جاؤ شاباش، ریسٹ کرو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ حارث اس کی حالت کو مد نظر رکھتا گویا ہوا۔ آپ ماموں سے بات کریں گے نا؟ حازم نے تصدیق چاہی۔ اس کے لہجے میں 1000 خدشے واضح تھے۔ میں بات کروں گا بازل سے، تم جاؤ ریسٹ کرو۔ حارث نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ حارث کی نظروں نے دور تک اس کی چوڑی پشت کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ واہ رے عشق، تیرے بھی کیا کہنے، ایک ضدی انسان کو التجا کرنا سکھا دیا ہے، یعنی بادشاہ کو فقیر بنا دیا ہے۔ حارث نے سوچا، حارث سے کیا کہہ رہا ہے، اور آپ اس کو سمجھانے کی بجائے بازل بھائی سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ہانیہ بیدم سی ہوتی صوفے پر گرتے ہوئے بولی۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں رائمہ کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنے کا جنون نہیں دیکھا؟ ہانیہ، خدا نہ خواستہ اس کے اندر لگی چنگاریاں اگر آگ کی صورت اختیار کر گئیں تو اپنے ساتھ ساتھ رائمہ کی زندگی بھی تباہ کر دے گا۔ حارث پریشانی سے بولا۔ اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکالنا ہوگا، میں نہیں چاہتا غصے میں وہ میرے والی غلطی دہرائے۔ حارث کا اشارہ ہانیہ سے زبردستی نکاح کی جانب تھا۔ ہانیہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ بہرام نے گلاس میں موجود جام کا آخری گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا۔ سیدھے ہوتے ہی اس نے سرد سپاٹ نگاہوں سے سامنے بیٹھے 3 نفوس پر گاڑی۔ صوفے سے کچھ دور گارڈز کی ایک بھاری نفری رائفل تھامے کلب میں کھڑی صوفے پر بیٹھے بہرام راجپوت کی دہشت بڑھا چکی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب کوئی نرم گرم لمس اسے اپنے کندھے سے ہوتا ہوا گردن تک رینگتا محسوس ہوا۔ بہرام نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔
کلب کی سب سے خوبصورت اور مشہور ڈانسر بڑے بے باک انداز سے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ بہرام نے سرد نگاہوں سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اسے خود سے دور کیا۔ اسٹے اوے۔ بہرام سخت نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے گرایا۔ آج تک جو بھی یہاں آیا تھا وہ ریشما کے گن گائے بغیر نہیں رہتا تھا۔ لوگ تو محض اس کو دیکھنے کے لیے ہی ادھر کا رخ کرتے تھے۔ یہ شخص پہلا تھا جس نے ریشما کو کچھ پل میں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اب وہ اپنی ادائے بے نیازی دکھا کر ریشما کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، میں پروف ریڈنگ نہیں کرتی اس وجہ سے نا مسٹیکس ہیں، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے۔ او کم آن ہیرو، ریشما نے کہتے ساتھ اس بار صوفے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہی اپنی باہوں کا حصار بہرام کی گردن کے گرد بنایا، اس کے چہرے پر جھکنے لگی۔ پر وہ نہیں جانتی تھی ایسا کر کے وہ اپنی موت کو دعوت دے رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بہرام کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتی، بہرام نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن جکڑی اور اسے صوفے پر پٹکا۔ وہ جو صوفے کے پیچھے کھڑی تھی اتنی جارحانہ پکڑ پر تڑپ کر آگے صوفے پر گری۔ سامنے بیٹھے 3 نفوذ یکدم کھڑے ہوئے۔ بہرام کے ہاتھ کا دباؤ اس کے گلے پر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سانس رکنے پر اس کا چہرہ شدت سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ تینوں بہرام راجپوت کی درندگی کا سنتے تو آئے تھے، پر آج اس کا یہ روپ وہ خود اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے کھڑا کوئی بھی گارڈ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کے جو اس وقت ڈرنک لینے گیا تھا۔ سر، اس کی آواز پر بہرام نے ایک جھٹکے سے صوفے پر گری لڑکی کو گردن سے دبوچ کر زمین پر پھینکا۔ وہ لڑکی اب تک ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی، پر مدھم سانسیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ بہرام راجپوت کے ہاتھوں زندہ بچ چکی تھی۔ غیر قانونی کام بھی میں ایمانداری سے کرنے کا عادی ہوں، خیال رکھنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ بہرام کہتے ساتھ مضبوط قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ اب اس کے موڈ کو صحیح کرنے کے لیے کسی کی چیخیں آہیں سننا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ پیچھے 3 نفوذ سانس روک کر بہرام کی چوڑی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ڈیل کرنے کے بعد بڑی واضح الفاظ میں ان تینوں کو باور کروا چکا تھا کہ اگر انہوں نے بہرام راجپوت کے ساتھ کوئی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تو زندہ بچ پانا ممکن نہیں ہے۔ تہ خانے کے تنگ سے کمرے میں موجود وہ سب ڈری سہمی بیٹھی تھیں۔ 50 سے زائد لڑکیاں اس کمرے میں خود میں سمٹنے کی کوشش کرتی سکڑی سمٹی بیٹھی تھیں۔ باہر سے آتی دل سوز چیخوں کی آواز ان کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سسکیاں آنا بند ہو چکی تھیں۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ باہر سے آتی تیز روشنی میں ان کے ادھڑے وجود واضح ہوئے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ سب یکدم پیچھے کھسکنے لگیں۔ ان کے حرکت کرنے پر کمرے میں شور سا پیدا ہونے لگا۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھ کے لیے آگے بڑھا اور جیب سے چابیوں کا گچھا نکالے ایک لڑکی کے پیر میں موجود بیڑیاں کھولنے لگا۔ اس 16 سے 17 سال کی لڑکی کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایک اذیت سے بھرپور رات کا سامنا ایک بار پھر اسے کرنا پڑے گا۔ مقابل کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی سخت ترین گرفت میں لیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے نہیں جانا۔ اس معصوم کلی کا صبر بس یہیں تک تھا۔ مقابل کے گھسیٹ کر دروازے کی جانب بڑھنے پر وہ روتے ہوئے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کی تگ و دود کرتے ہوئے بولی، پلیز چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ تڑپتے ہوئے اس سے اپنا بازو چھڑوانے لگیں۔ اس کی ایسی حالت پر باقی کی بیٹھی کم عمر لڑکیاں بھی رونے لگیں۔ مقابل مڑا، ایک زوردار تماچا اس کے مومی گال پر رسید کیا۔ وہ لڑکی لہرا کر زمین بوس ہوئی۔ کمرے میں موجود باقی لڑکیاں خوف سے خاموش ہو گئیں۔ میرے آگے بکواس کرتی ہے۔ مقابل پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتا، اس کے بال اپنی جارحانہ پکڑ میں لیے گرایا۔ گرفت اتنی جارحانہ تھی کہ وہ سسک اٹھی۔ پہلے ہی انگ انگ میں زخم موجود تھے، اب ایک بار پھر اس کو زخمی کیا جانا تھا۔ اب آواز آئی تو یہیں ادھیڑ کر پھینک دوں گا۔ وہ گرایا اور اس کو بالوں پر گرفت مضبوط کرتا اسے گھسیٹتے باہر بڑھ گیا۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ ان دونوں کے جاتے ساتھ ہی دروازہ بند ہوا۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس کی نظر ہال میں پڑی لاش پر گئی تو بے اختیار پینک ہوتی چلاتی ہوئی رونے لگی۔ یہ اسی لڑکی کی لاش تھی جس نے گارڈ کے ذریعے کچھ منٹ پہلے ہی بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ سامنے پڑی لاش اور ارد گرد بکھرے اس کے باڈی پارٹس دیکھ اس لڑکی پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی۔
اس کا دل اب بھی زمین پر پڑا دھڑک رہا تھا، 2 گردے سائڈ پر پڑے تھے، اس کا کٹا ہوا وجود سامنے پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ اس لڑکی کی تمام مزاحمت بند ہوئی اور وہ خاموش آنسو بہاتی اس آدمی کے ساتھ چلنے لگ پڑی۔ بہرام نے کوٹ کے بٹن کھولتے اپنا کوٹ اتارا اور پیچھے چلتے گارڈز کو تھمایا۔ اب وہ تہہ خانے میں موجود بلیک روم کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے اپنی برانڈڈ گھڑی اتاری اور پیچھے کی جانب اچھال دی، جسے بڑی تیزی سے گارڈز نے کیچ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا۔ وہ کمرے کے دروازے پر رکا اور پن کوڈ ڈائل کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا، 2 مخصوص گارڈ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ سامنے ہی وہ شخص زنجیروں سے بندھا زمین پر ادھمری حالت میں پڑا تھا، جسم پر کئی جگہ نیل نظر آ رہے تھے، کئی جگہ سے کھال ادھر کر گوشت واضح ہو رہا تھا۔ بہرام نے گریبان کے بٹن کھولے، کثرتی سینہ واضح ہونے لگا۔ وہ اب اپنے کف فولڈ کر رہا تھا، شہد رنگ آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، وجاہت سے بھرپور چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ سر، سامنے موجود شخص یقیناً قدموں کی آہٹ محسوس کر کے آنکھیں کھول گیا تھا، پر اب اپنے سامنے کھڑے بہرام راجپوت کو دیکھ اس کے مدھم پڑتی سانسیں بند ہونے کے در پر تھیں۔ بہرام راجپوت اسے موت کا فرشتہ معلوم ہو رہا تھا، جو اس کی جان لینے کے لیے آیا تھا۔ معاف کر دیں سر، غلطی ہو گئی۔ اس کی بات نظر انداز کیے ٹیبل کی جانب بڑھا اور اپنی مطلوبہ چیز اٹھاتے وہ پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گرم چاقو دیکھ سامنے پڑے گارڈ کی جان نکلنے لگی۔ سوری سر، غلطی ہو گئی۔ وہ گارڈ بہرام کو قدم بہ قدم اپنے قریب آتے دیکھ روتے ہوئے التجا کرنے لگا۔ ہاتھ پیر اس کے زنجیروں سے بندھے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ میری ڈکشنری میں معافی نام کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، غلطی پر محض سزا کا لفظ موجود ہے۔ بہرام کی سپاٹ آواز کمرے میں گونجی۔ آئندہ غلطی نہیں ہوگی، معاف کر دیں، گارڈ پھر بولا۔ مجھ سے غداری کر کے تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے، بہرام نے کہتے ساتھ گرم لال رنگ ہوتا گرم چاقو اس کے زخموں پر رکھا۔ بہے ہوئے خون پر گرم چاقو رکھنے سے شر کی آواز آئی اور گارڈ بلبلا کر رہ گیا۔ کمرے میں اس کی دل سوز چیخیں گونجنے لگیں۔ اب وہ اسی گرم چاقو کی مدد سے اس کے جسم پر گہرے کٹ لگاتا جا رہا تھا۔ خون بھل بھل بہتا سفید چمکتے فرش کو رنگین کر گیا۔ کمرے میں چاقو کی وجہ سے کھال جلنے کی بدبو پھیل گئی۔ بہرام نے بے تاثر نگاہ اس شخص پر ڈالی اور ٹیبل کی جانب جاتا تیزاب کی بوتل اٹھاتا اس کے قریب آ گیا۔ اگر محض غلطی کرتے تو تمہیں موت سے نوازتا، پر مجھ سے غداری کرنے کی کوشش کر کے تم نے اپنے لیے تکلیف دہ موت چنی ہے۔ تیزاب کی بوتل کا ڈھکن کھولتے وہ سرد آواز میں بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزاب اس کے زخموں پر گرانا شروع ہو گیا۔ گارڈ جو ادھمرا پڑا تھا ایک بار پھر چیخنے چلانے لگا، پر بہرام راجپوت پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سپاٹ نگاہیں لیے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ شخص چیختا چلاتا تڑپتے ہوئے اپنی جان دے چکا تھا۔ بہرام نے پیچھے مڑنے پر پیچھے کھڑے گارڈز نے اس کے آگے رومال کیا۔ گمنام ہے کوئی، بدنام ہے کوئی، مطلب نہیں سو گئی، خود ہی پڑھ لیجیے۔ وہ رومال تھامتا اپنے خون آلود صاف کرنے کے ساتھ سیٹی پر دھن بجانے لگا۔ اس کی خوبصورت سیٹی کی دھن بھی اس وقت خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے گارڈ سے اپنا کوٹ اور گھڑی تھامتا سیٹی کی دھن جاری رکھے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اپنا کوٹ پکڑے کندھے پر لٹکاتا، دوسرے ہاتھ میں گھڑی تھامے وہ سیٹی کی دھن بجاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے کھڑے گارڈز لاش کی جانب بڑھ گئے، پر بہرام راجپوت کا یہ رخ دیکھ ایک پل کے لیے وہ کانپ ضرور اٹھے تھے۔ ظاہرہ گراؤنڈ میں ایک گھنے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی دھوپ سیکنے میں مصروف تھی۔ عنایا اور مسکان اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھیں اور ظاہرہ مست ماحول میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ بے شک وہ ٹاپر تھی، پر کام وہ آخر میں ہی کرتی تھی۔ کئی بار تو مسکان اور عنایا کو بھی شک ہوتا تھا کہ پیپرز کے آخری دنوں میں پڑھ کر یہ لڑکی ٹاپ کیسے کر جاتی تھی۔ ظاہرہ کی نظروں کا مرکز سامنے تھا، جہاں چیئر پر براجمان سعد ہمدانی کسی اسٹوڈنٹ سے محو گفتگو تھا۔
اس کی سنہری آنکھیں دھوپ کی شدت سے اور زیادہ چمک رہی تھیں۔ ظاہرہ بنا پلک جھپکائے سعد کو دیکھ رہی تھی۔ کھڑوس انسان، تمہیں ایسا کون سا جادو ہے جو ظاہرہ ملک تم سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی؟ ظاہرہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑائی۔ پاس بیٹھی عنایا اور مسکان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ دونوں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ زندگی بڑی بورنگ ہو گئی ہے۔ ظاہرہ مسکان کے ساتھ ٹیک لگاتے اپنا سارا وزن اس پر ڈالے بولی، پیچھے ہٹ کام کر رہی ہوں، ساری اسائنمنٹ خراب کروائے گی۔ مسکان اسے دھکا دیے بولی۔ ظاہرہ اب عنایا کے آگے سے اسائنمنٹ شیٹس اٹھائے اس کے ساتھ ٹیک لگا چکی تھیں۔ عنایا نے بھی اسے اسائنمنٹ شیٹس چھین کر اسے دور کیا۔ ہائے، دوست دوست نہ رہی، کزن کزن نہ رہی، دونوں ڈائن بن گئی ہیں۔ ظاہرہ نے مصنوعی آنسو صاف کرتے سوچا چھوڑا۔ مسکان اور عنایا نے اسے زبردست گھوڑی سے نوازا۔ وہ کالی آنکھوں میں شرارت لیے، چہرے پر معصومیت سجائے ہونٹ پر انگلی رکھتی، شرافت کے ساتھ دوبارہ درخت سے ٹیک لگا گئی۔ ویسے تمہیں اچانک سے یہ زندگی بورنگ کیوں لگنے لگ پڑی ہے؟ مسکان نے آئی برو اٹھا کر استفسار کیا۔ یار لائف میں کوئی ٹویسٹ، کوئی ایڈونچر ہی نہیں، ظاہرہ نے منہ بنا کر جواب دیا۔ روز پروفیسر سعد سے بےزتی کروانا ایڈونچر نہیں؟ ہانیہ ہنسی دباتے بولی تو مسکان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ظاہرہ نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑا۔ مسکان کراہ کر رہ گئی۔ اب یار کوئی ایڈونچر ہو جیسے ناولز میں ہوتے ہیں، مطلب چھوڑو تم دونوں۔ ظاہرہ آخری جملہ خفگی سے بولی۔ مس ظاہرہ، یہ ریئل لائف ہے، یہاں کوئی ویلن قسم کا شخص تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی تم اتنی معصوم ہو جو اس سے ڈرتی پھرو گی۔ سو پلیز ناول کی دنیا سے نکل آؤ، بلکہ تم تو اگلے بندے کو ڈرا کر رکھ دو گی۔ عنایا نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو ظاہرہ کہکہا لگا کر ہنس دی۔ ہاں وہ تو ہے، ظاہرہ نے محسوس ہوتے کہا۔ ابھی مسکان کچھ کہتی جب اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ کس کا ہے؟ فون پر چمکتے نمبر کو دیکھ ظاہرہ آنکھوں میں شرارت لیے لب دبا کر بولی۔ مسکان نے اسے گھوری سے نوازا اور چپ رہنے کا اشارہ دیتی کال یس کر کے فون کان سے لگا گئی۔ ظاہرہ اور عنایا مسکان کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر مقابل کی بات سن کر خوشی کے کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ اوکے جی میں کل سے جوائن کروں گی، مسکان نے کہتے ساتھ کال کاٹی۔ مجھے جاب مل گئی ہے، مسکان ظاہرہ اور عنایا کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے بولی۔ واہ واہ مبارکہ، ظاہرہ حرکت میں آتی مسکان سے لپٹ کر بولی۔ اللہ تمہیں اور کامیاب کرے، عنایا بھی پرخلوصی سے بولی۔ اب ٹریٹ تو بنتی ہے، ظاہرہ فوراً اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ ابھی پیچھے ہو جا، میرے پاس بس کرایہ ہے، کل لے لینا، مسکان اس کو گھوری سے نوازتے بولی تو ظاہرہ اس کی اسائنمنٹ شیٹ سمیٹتی کھڑی ہوئی۔ کر دی نا ڈائن والی بات، تو اٹھ تو صحیح، کوئی نہ کوئی جگاڑ لگاتے ہیں۔ ظاہرہ نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ عنایا بھی اپنی چیزیں سمیٹتی کھڑی ہو چکی تھی۔ اور یہ جگاڑ کیا ہوگا؟ برتن دھلوانے کا ارادہ ہے کیا؟ مسکان نے آئی برو اٹھاتے سوال کیا۔ ارے نہیں، ٹریٹ ہماری دوست مسکان کی اور پیسے عنایا کے، ظاہرہ شرارت سے بولی۔ کمینی، عنایا نے بے ساختہ ہی اسے گالی سے نوازا۔ ظاہرہ اس سے پہلے وہ ظاہرہ کو کھینچ کر ایک لگاتی، وہ سپیڈ سے دوڑتی آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے گئی ہوگی جب سامنے سے آتے وجود کے ساتھ بری طرح اس کا تصادم ہوا۔ اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی، اسے لگا وہ کسی مضبوط دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی ہو۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ مسکان اور عنایا تو وہیں رک گئی تھیں۔ ظاہرہ نے اپنا سر تھاما۔ کچھ سیکنڈز بعد جب اس کو تارے نظر آنا بند ہوئے تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اف، انسان ہو یا کوئی پتھر، دیکھ کر نہیں چل ظاہرہ پھٹ پڑی تھی، پر جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے الفاظ منہ میں ہی کہیں دب کر رہ گئے۔ سعد ہمدانی اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ جو اس کے قریب کھڑی تھی ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اب وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کھڑے سعد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ غلطی سے، عقل سے پیدل تو آپ پہلے ہی تھیں، پر اب لگتا ہے آپ کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ سعد کی بات پر ظاہرہ بھنا کر اسے دیکھنے لگی۔ مسکان اور عنایا نے لب دبا کر ہنسی کنٹرول کی۔ آئندہ اپنے یہ 2 ٹچ بٹنوں کو کام میں لائیے گا اور آنکھیں کھول کر چلنے کی زحمت کیجیے گا، سعد اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتا بولا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے ظاہرہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہو گیا ایڈونچر، مسکان نے کہکہا لگاتے کہا تو عنایا بھی کہکہا لگاتی ہنس دی۔ ظاہرہ پیر پٹکتی کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اچھا سنو تو، عنایا نے بھاگ کر اسے روکنا چاہا۔ میں نہیں بولتی، ظاہرہ خفگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔
عنایا اور مسکان ہنسی دباتے تیز قدم اٹھا کر اس کے قریب پہنچ کر اسے منانے لگیں۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی، اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔